नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खास खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाद अहमद और मेरे साथी सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम खास तौर पर ब्रेकिंग न्यूज़ हो या ख़ास खबरें हों या फिर खबर ख्याल हो, उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर यह हदीस पाक शाये की जाती है हर दिन पाबंदी के साथ, ताकि लोग रहनुमाई हासिल कर सकें, लोग यानी सिरात मुस्तकीम पर चल सकें। तो बहरहाल आज की जो हदीस मुबारक है रमज़ान की मुनासिबत से बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, और वो ये है कि हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने इशा की नमाज जमात से पढ़ ली उसने शब क़दर में जागने की फ़जीलत हासिल कर ली। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि जमात के साथ नमाज़ पढ़ने की क्या अहमियत होती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर इशा की नमाज के बारे में, और आप देखेंगे कि किस तरह रमज़ान मुबारक की मुनासिबत से ये हदीस पाक हमारी ज़िंदगियों में इनक़िलाब बर्पा कर सकती है, हमें शब क़दर की जो फ़जीलत है वो हासिल करने में मदद दे सकती है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये तो हदीस पाक रही है, और आपको ये बता दें कि अब चलते हैं खबरों की तरफ। खबरों के तरफ चलने से पहले हम आपको बता दें कि रियासत तेलंगाना में SSC यानी 10वीं जमात के इम्तहानात का आगाज़ हो चुका है, और आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि 16 अप्रैल तक इन इम्तहानात का सिलसिला जारी रहेगा। और आपको ये बताएंगे कि 5,28,239 तलबा और तालिबात इस मरतबा SSC के इम्तहानात में शिरकत कर रहे हैं, और रियासत भर में तकरीबन 2,676 मराकिज़ क़ायम किए गए हैं। और महकमे तालीम की जानिब से आपको बता दूँ, बोर्ड ऑफ SSC की जानिब से जो इंतज़ाम किए गए हैं वो सिक्योरिटी है, CCTV निगरानी के जो कैमरे हैं, फ्लाइंग स्क्वाड्स है, उसका भी बहुत माकूल इंतज़ाम किया गया है। और रियासत भर में 144 फ्लाइंग स्क्वाड्स का इंतज़ाम किया गया है। और आपको ये बता दूं कि जो इम्तिहानी मराकिज़ होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2,676 इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए गए हैं, तो इम्तिहानी मराकिज़ के 200 मीटर के दायरे में लोग जमा नहीं हो सकते। वहाँ पर दफ़ा 144 यानी 144 नाफिज किया गया है। तो ये रही खबर SSC से मुतालिक। लेकिन एक और ख़बर हम आपको बता दें, हरियाणा से आ रही है। हरियाणा के रोहतक जो ज़िला है वहाँ पर राजपूतों और SC यानी दर्ज फहरिस्त तबक़ात जो होते हैं उनके दरमियान होली के मौके पर लड़ाई हुई, जिसके नतीजे में एक राजपूत नौजवान मारा गया। उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि इंतकामी कार्रवाई से बचने के लिए जो दलित ख़ानदान है या SC ख़ानदान जो हैं वो लोग अपने गाँव छोड़कर फ़रार हो रहे हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह के हालात हिंदुस्तान में है। एक तरफ मुसलमानों के ख़िलाफ़ तो दूसरी तरफ ईसाइयों के ख़िलाफ़, और तीसरी तरफ दलितों को भी निशाना बनाया जा रहा है। और ये काम अपोजिशन कायदीन के मुताबिक हुकूमत की सरपरस्ती में हो रहा है। और अफसोस की बात यह है कि आलमी सतह पर जिस तरह मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी नाकाम हो गई है, उसी तरह ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी मोदी हुकूमत अमन व अमान कायम करने में और यानी नक्श अमन पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में बुरी तरह नाकाम रही है। तो बहरहाल हम चलते हैं हमारे साथी सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह की तरफ। शुक्रिया रियाज साहब। SSC इम्तहानात के मौके पर हम तमाम तलबा को नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएँ तमाम तलबा तालिबात के लिए अरसाल करते हैं। सियासत TV के इस प्लेटफॉर्म से बहुत ही बेहतर नताइज आएंगे। रियासत ने भी बहुत सारे मौसूर इंतज़ाम किए हैं। ये तमाम चीज़ों के दरमियान में रियाज साहब, आज मैं हैदराबाद कलेक्टर का स्कूल के मराकज़ का दौरा करते हुए मैंने उनकी तस्वीरें और वीडियोज़ भी देखी। मोहतरमा IS चंदना जो है वो भी स्कूलों का दौरा कर रही थी, उन्होंने मुआयना ले रही थी वो भी। और अहम बात यह है रियाज साहब, देखिए ये माह सियाम के मौके पर इम्तहानात जो है बड़े ही कठिन मरहला हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए और औलिया तलबा सरपरस्तों के लिए, क्योंकि बच्चों को मतलब सहरी का वक्त होता है, जागते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, तो दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। एक सबसे अहम बात है रियाज साहब, जी 200 मीटर का जो आपने इसे किस्सा सुनाया स्कूल के अहाते से रहने का, तो मेरी एक अपील है सियासत TV के प्लेटफॉर्म से, जिन स्कूलों के पास मसाजिद मौजूद हैं, जिन स्कूलों के पास मसाजिद और मदरसे हैं, दीनी दरसगाह है, मेरी उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो वालिदैन के लिए जो अपने बच्चों को छोड़कर वहाँ पर इंतज़ार करती बैठी हुई रहती है, उनके लिए मसाजिदों को, दीनी दरसगाहों को
اور وہ مقامات کو مدرسوں کو کھول دیں ان کے لیے 12:30 تک۔ دیکھیے یہ چلچلاتی دھوپ میں والدین، کیونکہ انتظام حکومت کی جانب سے یہ بالکل نہیں ہوتا، مراکز کے قریب میں بالکل انتظامات نہیں ہوتے کہ وہ جو بچوں کو ایگزام کے لیے چھوڑنے آ رہے ہیں ان کے بیٹھنے کا جو مؤثر انتظام ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ چلچلاتی دھوپ میں ادھر ادھر کہیں کونوں میں بیٹھے ہوئے تھے حالت روزہ میں ان کا وہاں پر رہنا۔ تو میری پھر ایک بار مرتبہ سیاست ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے تمام مساجد کے ذمہ داران سے اور مدرسوں کے اور دینی درسگاہوں کے ذمہ داران سے میری اپیل ہے کہ وہ والدین جو اسکولوں کے پاس میں مقامات ہیں وہاں پر وہ والدین کے لیے وہ مقامات کو کھول دیں تاکہ والدین کچھ ایک دو گھنٹے کے لیے وہاں پر تھوڑا سا چین کی سانس لے سکے، راحت حاصل کر سکے۔ تو حکومت کی جانب سے انتظامات تو بڑے پیمانے پر کیے جا رہے ہیں، بہترین انتظام امتحانات کا ہو رہا ہے۔ دیکھیے معمولی بات نہیں ہے، 5 لاکھ سے زائد طلباء جو ہے امتحانات میں حصہ لے رہے ہیں، 144 سے زائد فلائنگ اسکواڈ مقرر کیے گئے، 2000 سے زائد مراکز ہیں پوری ریاست میں۔ تو یہ بہت ہی بڑا ایک اسٹیٹ کا ریاست کی ذمہ داری پر یہ کام ہو رہا ہے۔ ریاست آپ نے ہریانہ کا ذکر کیا، وہاں پر اعلیٰ ذات والوں اور نچلی ذات والوں کے درمیان میں تصادم کا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وہ ریاستیں جہاں پر بی جے پی برسر اقتدار ہے وہاں پر اونچی ذات والوں کے مظالم سے یقیناً یہ جو ایس سی ایس ٹی اور او بی سی ہے وہ ہمیشہ ستائے جاتے ہیں، ان کے اوپر ظلم ڈھائے جاتے ہیں۔ ایس سی ایس ٹی او بی سی پر، ہمارے دلت بھائیوں پر مسلسل یہ جو ہے ظلم مظالم ڈھانے کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین، مدھیہ پردیش میں ہو یا اتر پردیش میں ہو یا پھر راجستھان سے ہو، ہم نے یہ خبریں پڑھی ہے کہ اگر کوئی دلت نوجوان اپنی بارات گھوڑی پر لے جاتا ہے اور ٹھاکروں کے یا راجپوتوں کے یا پھر اونچی ذات والوں کے علاقے سے وہ بارات گزرتی ہے تو اس کو روک دیا جاتا ہے۔ ہولی کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا ہے، نہایت ہی افسوسناک ہے۔ اور پھر خوف دیکھیے آپ کس طریقے سے خوف زدہ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ لوگوں کے اندر، دلت بھائیوں کے اندر اس قدر ڈر ہے کہ وہ اپنا مقام چھوڑ کر، اپنے آبائی مقام کو چھوڑ کر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ ہم کون سے ہندوستان میں جی رہے ہیں؟ یہ کون سا ہندوستان ہے؟ کیا ہندوستان میں ہریانہ ہو، مدھیہ پردیش ہو، گجرات ہو، راجستھان ہو، ان ریاستوں میں آئین یا دستور کام نہیں کر رہا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے، حکومتوں کو بھی سوچنے والی بات ہے۔ انصاف کی بات وزیر اعظم کرتے ہیں، ہندوؤں کو اکٹھا کرنے کی بات کرتے ہیں، ملاؤں کو کاٹنے کی بات ہندوؤں کو اکٹھا کر کے کرنے کی کرتے ہیں، مگر جب وقت آتا ہے تو اس طریقے سے وہ دلت برادریوں کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ پہلے ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک انٹرنیشنل لیول کا سوال ہے، انٹرنیشنل لیول پر ایران کے خلاف اسرائیل اور امریکہ نے جس طرح کے حملے کیے، جس طرح کی جنگ جاری ہے وہ شدت اختیار کر گئی ہے۔ اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ خارگ جزیرہ جو ایران کا ہے اور اس پر اور اس کے دفاعی اہداف پر امریکہ نے زبردست حملے کیے ہیں، اور یہ ان کا دعویٰ ہے کہ اب تک کی مشرق وسطیٰ کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا حملہ ہے۔ تو بہرحال امریکہ کیا چاہتا ہے، کیوں چاہتا ہے، کس لیے چاہتا ہے، ایک بات تو ضرور ہے، لیکن ایک بات ضرور آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ اسرائیل کی جنگ لڑا ہے، اسرائیل کی بقا کی جنگ لڑا ہے، اور امریکی صدر نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر امریکہ اسرائیل کی مدد نہیں کرتا تو اسرائیل سپہ ہستی سے مٹ جاتا۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ایران پر اسرائیل اور امریکی حملے میں اب تک 1300 سے زائد افراد شہید ہوئے ہیں، جبکہ 3000 سے زائد افراد کے شہید ہونے کی خبریں ہیں، اور رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ 17000 جو ایرانی شہری ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح اسرائیل اور یہ امریکہ ایران پر حملے کر رہے ہیں، لیکن ایرانی قوم بھی ڈٹی ہوئی ہے پوری طرح۔ اور آپ کو بتا دوں کہ اسی دوران ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے، خاص خبر یہ ہے کہ امریکہ نے کم از کم 10 ایرانی قائدین یا رہنماؤں، بالخصوص آپ دیکھیں گے کہ نئے رہبر اعلیٰ جو ہے آیت اللہ مجتبی خامنئی، ان کا پتہ بتانے والے کو $10 ملین کا انعام دینے کا اعلان کیا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے اور مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ امریکہ یہ اعلان کر رہا تھا اور دوسری طرف تہران میں جو القدس ریلی نکالی گئی تھی، کئی مقامات پر ریلیز نکالی گئی، جس میں صدر مسعود پزشکیان سے لے کر علی لاریجانی جو نیشنل سیکورٹی کے سربراہ بھی ہیں وہ، اور خود وزیر خارجہ عباد عراقچی نے بھی شرکت کی اور امریکہ کا کھلے عام مذاق اڑایا ہے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ
ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ پوٹن جو ہے روسی صدر، انہوں نے کہا ہے کہ ایران نے اب تک جو افزودہ کیا ہے یورانیم اس کو ہم روس منتقل کرتے ہیں، تو امریکہ نے اس کی تجویز جو پیش کی گئی تھی اسے مسترد کر دیا ہے۔ اور ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکہ کے جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے مشیر نے امریکی صدر کو مشورہ دیا ہے کہ ایران میں اپنی فتح کا یعنی اپنی جیت کا اعلان کر کے وہاں سے نکل جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کسی بھی حال میں اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے، کیونکہ ایران میں وہ بری طرح پھنس گیا ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ امریکہ کے پھنس جانے کے نتیجے میں عالمی معیشت بھی شدید متاثر ہو رہی ہے، اور خاص طور پر آبنائے ہرمز سے جو یعنی تجارتی قافلے، خاص طور پر گیس اور نیچرل گیس اور پیٹرول کے یا خام تیل کے جو ذخائر یا کشتیاں یا ٹینکرز یا جہاز گزرا کرتے تھے، اس سے یومیہ 2 سے لے کر 3 بلین ڈالر کا یعنی نقصان ہو رہا ہے ناگزرنے کی وجہ سے، اور عالمی معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ ایسے میں امریکہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنی جان چھڑائے۔ یقیناً یہ دیکھیے ایک نیا موڑ، ہر دن ایک نئی معلومات کے ساتھ، نئی جانکاریوں کے ساتھ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے مابین جاری جنگ منظر عام پر آ رہی ہے، نئی نئی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ آپ نے یوم القدس کا ذکر کیا، جمعہ کے روز ناظرین کو بتاتے ہیں ماہ سیام کے آخری جمعہ کے روز ایران میں پاسداران انقلاب کے رہنما اور بانی آیت اللہ خمینی نے، روح اللہ خمینی نے اس کی بنیاد ڈالی تھی۔ یہ فلسطینی مقصد اور اسرائیل کی مخالفت کے طور پر یہ ساری دنیا میں ایرانی باشندے اس دن کو مناتے ہیں۔ یاد رکھیں ناظرین، ماہ سیام کا آخری جمعہ تصور جب ہوتا ہے تو اس دن یوم القدس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ریلی، جیسا کہ ریاض صاحب نے ذکر کیا، پاسداران، یہ جو بہت بڑی ریلی یوم القدس کے طور پر نکالی جا رہی تھی، پوری ایران کی عوام سڑکوں پر تھی، فلسطین کی حمایت میں، اسرائیل کی مخالفت میں، اور اطراف و اکناف میں بم گرائے جا رہے تھے، راکٹ لانچرز گرائے جا رہے تھے، مگر کسی میں خوف نہیں تھا۔ جیسا کہ ریاض صاحب نے اپنے تفصیلات میں بتایا کہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان ہو یا پھر دوسرے ہوں، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ عوام کے دلوں پر حکومت کون کرتا ہے۔ دیکھیں، طاقت کی بنیاد پر کسی کمزور ملک پر آپ اپنا قبضہ مسلط کر لیں گے، وہاں پر وہاں کے ریسورسز کو اپنے مٹھی میں کر لیں گے، لیکن عوام کے دلوں پر حکومت کرنے والی قیادت کی ضرورت ہے۔ تو عوام کے اس عالمی سطح پر جس طریقے کا ماحول امریکہ کھڑا کر رہا ہے، آبنائے ہرمز کی اگر بات کرے تو ابھی ہمیں یہ جانکاری ملی ہے، مگر اس کی شاید تصدیق نہیں ہوئی ہے، کہ کچھ گیس اور پیٹرول چھوڑنے کا ہندوستان کے لیے بھی جو بحری جہاز ہے انہیں اجازت دی گئی ہے۔ بہت اچھا آپ نے یہ اطلاع ہمارے عوام کو دی ہے، خاص طور پر ہمارے ناظرین کو دی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 جو کشتیاں، جو ٹینکرز ہیں ہندوستانی پرچم کے پھنسے ہوئے تھے جو پہلے سے، لیکن ایک تو پہنچ گیا ہے، ہندوستان پہنچ گیا ہے، لیکن دوسرے کے بارے میں تو کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو گودی میڈیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اجازت مل گئی ہے، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ صدر مسعود پزشکیان سے بات چیت کے بعد، مودی کی بات چیت، یقیناً تو یہ بات چیت کے بعد دیکھیے انہوں نے کچھ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا ہوگا، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا ہوگا، یقیناً وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مودی جی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اسرائیل کے۔ ایپسٹین جو ہے وہ سب کو بلیک میل کیا ہوا ہے، کچھ اچھے لوگ بھی اس میں بلیک میل ہو رہے ہیں اور خراب لوگ بھی کچھ بلیک میل ہو رہے ہیں۔ تو یقیناً جو ہے ایران کی طرف سے، جیسا کہ ریاض صاحب نے کہا، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ تو حالات تبدیل ہو رہے ہیں، لیکن مجموعی طور پر یورپ جو ہے، یورپ کی لائف لائن مانے جانے والی جو آبنائے ہرمز جو ہے اس کو بند کر دینے کی وجہ سے یورپ میں بڑے پیمانے پر مطلب یہ جو اشیاء خوردنوش ہو یا پھر پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں ہو یا گیس جو ہے وہ کافی مہنگی ہو گئی ہے، عام عوام کی رسائی سے باہر ہو گئی۔ تو عالمی سطح پر میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا، ٹویٹ کاپر وزیر خارجہ ہیں برطانیہ کے، اور وہ انہوں نے کہا کہ ایران اور روس دونوں مل کر جو ہے عالمی معیشت کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی ہاں، انہوں نے اس لیے کہا ہوگا کیونکہ اب جو جس سے آبنائے ہرمز ہے وہاں پر صرف اجازت دی ہے روس کو، ایران روس اور چائنا۔ تو دیکھیے آپ کتنا ایک ماسٹر سٹروکس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ایران کا جنگی حالات میں ایک ماسٹر سٹروک کھیل کر ساری دنیا کو پریشان کر دیا ہے ایران نے۔ تو یقیناً جنگ کہاں پہنچے گی، جنگ کے نتائج کیا نکلیں گے،
پورے طاقتور ملک ایک کمزور پر پورا ظلم ڈھائیں گے یا پھر اس کو زیر کر لیں گے؟ آنے والے دنوں میں جو بھی حالات آتے ہیں منظر عام پر آتے ہیں مگر یہ جنگ کے حالات میں دنیا کو پریشان کر دینے والے ملک کا نام ایران ہم کہہ سکتے ہیں۔ بالکل، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں امریکہ اور اسرائیل ذمہ دار ہے، حالانکہ وہ خاموش تھا، ایران خاموش تھا، امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا اور یہ ناجائز حملہ ہے، غیر قانونی حملہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ یہ الگ بات ہے کہ اقوام متحدہ میں ایران کے خلاف جو قراردادیں منظور کی گئی ہیں اس کی تائید بھی کی گئی ہے، اور ایک اہم بات یہ ہے کہ امریکہ کے خلاف قراردادیں منظور کی جانی چاہیے تھی، اسرائیل کے خلاف قراردادیں منظور کی جانی چاہیے تھی، اور اندازہ کیجئے کہ ہزاروں کی تعداد میں میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے خلاف قراردادیں اقوام متحدہ میں منظور کی جا چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اسرائیل کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ اسرائیل جو ناجائز مملکت ہے اس کے ساتھ برطانیہ، امریکہ اور ان کے اتحادی کھڑے ہیں۔ لیکن ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ایک طرف امت مسلمہ ہے تو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ صہیونی طاقتیں ہیں، نصرانی طاقتیں ہیں، اور وہ کس طرح عرب اور مسلم ممالک کا استحصال کر رہے ہیں، کس طرح انہیں اپنے پکڑ میں، اپنی گرفت میں رکھے ہوئے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گرین لینڈ کا مسئلہ آپ کو اب سنا ہی نہیں دے رہا ہے۔ گرین لینڈ پر قبضے کی بات جب امریکہ نے کی تو یورپی یونین اٹھ کھڑا ہوا تھا اور امریکہ کو وہاں سے فرار اختیار کرنی پڑی تھی، عوام اور امریکہ کو اپنا جو منصوبہ تھا اسے ملتوی کرنا پڑا تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج امریکہ ہو یا اسرائیل ہو، عرب ممالک کو اور مسلم ممالک کو یقین مانیے کہ یرغمالی بنائے ہوئے ہے اور تباہی و بربادی کے سامان کر رہا ہے۔ آپ کو بتاتا ہوں، پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اب ایک ایسا بلو پرنٹ تیار کر لیا گیا ہے اسرائیل اور امریکہ نے، جس کے تحت عرب ممالکوں کی تقسیم عمل میں آئے گی، جو بھی مسلم ممالک ہے انہیں تقسیم کیا جائے گا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایران کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے، لیکن ایران برابر لڑائی لڑتا جا رہا ہے، لیکن ایران کے بہانے عرب ممالک کو نشانہ بنانے کی پوری کوششیں ہو رہی ہیں، ان کی معیشت کو تباہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اس کا جیسا کہ میں نے کہا کہ بلو پرنٹ بھی تیار کر لیا گیا ہے، مسلم ممالک کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ اب ایران کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ترکیہ کا نمبر، ترکیہ کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جائے گا، اس کی بھی تقسیم عمل میں لائی جائے گی۔ پھر اس کے بعد آئے گا نمبر پاکستان کا، اور پاکستان تو پہلے سے ہی بٹا ہوا ہے مسلکی اختلافات کے نتیجے میں، اور وہ ایسا گھر ہے جو ہمیشہ تباہی و بربادی کا شکار رہتا ہے۔ وہاں دیانتداری، سچائی کا تو میں سمجھتا ہوں کہ قتل ہو چکا ہے، اور جو قابل لوگ ہیں انہیں جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے، جبکہ جو سوداگر ہیں وہ اقتدار اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان یہ اپنے آپ کو بہت بڑا جوہری طاقت کہتا ہے، لیکن وقت پڑنے پر پاکستان جس طرح کی چاپلوسی امریکہ کی کر رہا ہے، بآسانی اپنے ہتھیار بھی امریکہ کو حوالے کر سکتا ہے۔ یقیناً کر سکتا ہے، اور پھر جس طریقے کا ماحول بنایا جا رہا ہے ابھی سے، جو بلوچستان کا جو سندھ میں اور بلوچستان میں علیحدگی کی جو تحریکیں ہیں پاکستان میں اٹھنے والی، آپ جو اشارہ کر رہے ہیں وہ اس کا ایک پیش خیمہ نظر آتی ہیں۔ جی اور وہاں پر دیکھیے آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی ریاض صاحب، جو ایماندار دیانتدار لوگ ہیں وہ جیلوں میں بند ہیں، اور بے ایمان اور جو کرپٹ لوگ ہیں، بدعنوان لوگ ہیں، وہ حکمران بنے ہوئے۔ عوام میں بھی دیکھیے مسلط عوام پر پروردگار عالم اس وقت تک ایسا رہنما مسلط نہیں کرتا جو ان کے ذہن کا نہ ہو۔ یہ باتیں بھی حقیقت ہے، جیسی قوم ویسا قائد، جیسی قوم ویسا قائد کا معاملہ ہے۔ اگر قوم بھی میں سدھار آئے گا تو قائد بھی تبدیل ہو جائیں گے۔ تو یہ تمام اقوام کے لیے ہے، یہ جملہ بالکل تمام اقوام کے لیے درست بیٹھتا ہے، جیسی قوم ویسا قائد۔ تو دیکھیے اگر ترکیہ کو بھی تقسیم کر دیں گے، یہ سمجھ آنی چاہیے ایک بڑی طاقت ہے آپ کے پاس، عرب ممالکوں کے پاس، سینٹرل ایشیا میں، وسطی ایشیا میں، خاص طور پر عرب مڈل ایسٹ کا جو معاملہ ہم کہیں گے، وہاں پر آپ یہ ان کے پاس طاقت ہونے کے باوجود بھی اگر کسی کے مرہون منت ہو کر آپ بیٹھتے ہیں، تو کسی باہر والے کو آپ لا کر اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو یقیناً وہ آپ میں پھوٹ ڈالے گا، آپ کو تقسیم کرے گا، آپ کے سرمایوں کو تقسیم کر دے گا، اس پر آپ کا قبضہ کر لے گا، آپ کے وسائل پر۔ یہ آنے والے دنوں کے حالات ہیں۔ باوثوق ذرائع سے ریاض صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک منصوبہ، ایک بلو پرنٹ ہے۔ تو ابھی بھی وقت ہے ان ممالک پر جو سینٹرل ایشیا میں، مشرقی وسطیٰ میں جو ہے طاقتور ممالک ہیں، ان کے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو سدھاریں، اور کم سے کم ہر ملک جو ہے ایک نیوکلیئر ہتھیار بن جائے گا، تو نیوکلیئر پاور بن جائے گا، تو پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی آپ کی طرف نظر اٹھانے کی۔ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو حکمراں ہوتے ہیں اگر وہ کسی کے دلال بن کر کام کرتے ہیں یا بلیک میلنگ کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ سودے بھی کر لے سکتے ہیں۔ یقیناً سودے بازی بھی ہو جا سکتی ہے، بہت ساری سودے بازیاں ہوئی ہیں، ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی
امریکہ کا مخالف جو بھی ملک کا سربراہ رہا ہے اس کو گھر والوں کے ہاتھ سے یا تو قتل کروا دیا گیا ہے یا تو زہر دے کر مروا دیا گیا ہے یا پھر کسی پلین حادثے میں اس کو ہلاک کر دیا گیا ہے. بالکل. آپ دیکھیں ابراہیم رئیسی کی طرف آپ کا اشارہ ہے. ایرانی صدر تھے, آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہیں شہید کیا گیا, اور لیکن بعد میں بتایا گیا کہ یہ حادثہ ہرگز نہیں تھا. ہم نے جب بھی کہا تھا کہ یہ قتل ہے اور اس قتل کے پیچھے کون ہو سکتا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اور جس انداز میں صہیونی جو کام کرتے ہیں ہمارے اسماعیل ذبیح اللہ صاحب, آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی مکاری کے ساتھ, بہت ہی عیاری کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں. ہوشیاری اور عیاری میں فرق ہوتا ہے, اور یہ قوم جو ہے پوری عیاری کے ساتھ, مکاری کے ساتھ, دھوکہ دہی کے ساتھ اور غداری کے ساتھ کام کرتی ہے. یہ صرف اپنے مفادات عزیز رکھتی ہے, دوسروں کے مفادات عزیز نہیں رکھتی. اور آپ دیکھیں گے کہ آج امریکہ اسرائیل کو سہارا دے رہا ہے, اسرائیل کی مدد کر رہا ہے, اسرائیل کے ہر طرح سے حفاظت کر رہا ہے, لیکن کل وہی اسرائیل امریکہ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. اور امریکہ کی جو 50 ریاستیں ہیں وہ بکھر کر مختلف ممالک میں بڑھ جائیں گی, جس طرح بن جائیں گی, مختلف ممالک بن جائیں گے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ سوویت یونین بکھر کر اس کا شیرازہ جو بکھرا تھا, اس کے بعد کئی ممالک وجود میں آئے تھے. یقیناً امریکہ کو اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے. امریکی مفادات سے ہٹ کر اگر دوسرے ممالک کے مفادات کے لیے, خاص طور پر جیسا کہ آپ نے اسرائیل کے مفادات کے لیے امریکہ کو کام کرنے کا مورد الزام ٹھہرایا, حالانکہ وہ مورد الزام نہیں ہے. حقیقت ہم دیکھ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ خود, امریکی کانگریس نے یہ خود اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اسرائیل کی جنگ میں زبردستی کے امریکہ بھی ساتھ دے رہا ہے. اس بات کی باتیں ہوئی تو یقیناً دوسرے ایک اسرائیل کی حمایت کے واسطے اگر جب آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ آنے والے دنوں میں بہت نقصان ہوگا. جیسا کہ ریاض صاحب نے کہا, اسرائیل جیسا دوسرے ممالک کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے, تقسیم کر رہا ہے, ویسے امریکہ کو بھی کر سکتا ہے. بالکل کر سکتا ہے. بہرحال ناظرین, آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک یورانیم کا سوال ہے, اگر امریکہ کا جو ڈر ہے کہ ایران جوہری طاقت بن جائے گا, جبکہ آپ کو بتا دوں کہ آیت اللہ علی خامنہئی جنہوں نے حال ہی میں جام شہادت نوش کیا ہے, انہوں نے واضح طور پر فتویٰ جاری کیا تھا کہ ایسے ہتھیار جو عام تباہی کے ہو, جو انسانیت کو تباہ کرتے ہوں, وہ حرام ہیں. انہوں نے فتویٰ جاری کیا تھا. لیکن امریکہ اور اسرائیل اور اس کے جو حامی ہیں بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ایران نے جوہری ہتھیار حاصل کر لیا ہے, ایران نے جوہری ہتھیار حاصل کر لیا ہے. تو بہرحال اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس جھوٹ کی بنیاد پر یہ جنگ لڑی گئی ہے. اب امریکہ کا ایک امریکی صدر کا مشیر ہے جو کہہ رہا ہے کہ آپ وہاں پر جیت کا اعلان کر دیں, امریکی جیت کا اعلان کر کے وہاں سے نکل جائیں. آپ تباہی و بربادی کر کے, ساری دنیا کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے, جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز ایسی آبنائے ہے یعنی اسٹریٹ ہے جس کا شمار دنیا کے اہم ترین آبناؤں میں ہوتا ہے, اور یہ تنگ و تاریک ہے. تقریباً اس کا ایک مقام پر 33 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے ایک مقام پر. تو یہ جو یہاں سے آپ کو بتا دوں کہ $600 بلین سے لے کر $1000 بلین یعنی $1 ارب کا سالانہ تجارت ہوتی ہے خام تیل کی, اور نیچرل گیس وہاں سے گزرتا ہے. تو یہ توانائی کی جو تجارت ہوتی ہے, اگر آپ دیکھیں گے کہ 20% تیل اور گیس رک جائے دنیا کی, تو پھر بہت بڑا ہنگامہ مچ جاتا ہے. اور خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ چین ہے, ہندوستان ہے, جاپان ہے, جنوبی کوریا ہے, ان کو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. یقیناً نہر ہرمز کا جب بات ہم کریں گے تو یہ ایک ایسا اس کا وہ مطلب وہ جغرافیائی نظام بھی اس کا ایسا ہے کہ وہ ایران کی مرضی کے بغیر وہاں سے پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. جو بات کہی جاتی ہے, مثال دی جاتی ہے, وہاں پر صادق ثابت ہوتی ہے. آپ دیکھیے وہاں پر جہاز رکے ہوئے ہیں, یہ تیل بردار جہازوں, وہاں پر جہاز پھنسے ہوئے ہیں, وہاں پر بہت سارے جہاز پھنسے ہوئے, کوششیں کی جا رہی ہیں, اور یہ جو عالمی طاقتیں ہیں وہ دباؤ ڈال رہے ہیں, ایران پر بھی دباؤ ڈال رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے کہا اقوام متحدہ میں اس پر قراردادیں بھی پیش کی گئی ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ قراردادیں اقوام متحدہ اس وقت کیوں خاموشی اختیار کر لیتا ہے جب وینیزویلا پر امریکی صدر حملہ کرتے ہیں اور وہاں کے صدر کو راتوں رات اٹھا کر لے کر آ جاتے ہیں, وہاں سے اغوا کر کے. امریکہ کے خلاف قرارداد منظور ہونی چاہیے, یہ وہ معاملے میں امریکہ کے خلاف قرارداد منظور ہونا چاہیے. ویٹو وہاں پہ ویٹو کا استعمال کر لیا جاتا ہے. پھر اسرائیل کے خلاف میں قراردادیں منظور نہیں ہوتی. وہ ایک آدھی قرارداد سیکیورٹی کونسل میں تمام ممالک بیٹھ کے بات کرتے ہیں. سالوں سے غزہ کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا گیا, اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی کی بات نہیں کی جاتی ہے, مگر اچانک سے اپنی جنگی حکمت عملی کی طور پر آبنائے ہرمز کو اگر ایران بند کر دیتا ہے تو اس پر قراردادیں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ وتیرہ ہے, یہ خاص طور پر اقوام متحدہ
متحدہ کا، یہ اقوام متحدہ جیسا کہ ریاض صاحب نے اس سے پہلے بہت پہلے کہا تھا، یہ اقوام متحدہ یہ گاجر کی پنگی ہے، اس کو فوراً بند کر دینی چاہیے، تحلیل کر دینا چاہیے، اقوام متحدہ کا نام ختم کر دینا چاہیے، اقوام متحدہ کا تصور ختم کر دینا چاہیے۔ یقیناً دیکھیے، جب اگر عالمی ادارہ جو انصاف کو قائم کرنے کی بات کرتا ہے، انسانی حقوق کو نافذ کرنے کی بات کرتا ہے، اور وہی ادارہ امریکہ کی ہٹ دھرمیوں پر، امریکہ کے مظالم پر، اسرائیل کے مظالم پر خاموشی اختیار کرتا ہے، تو وہ عالمی ادارہ نہیں ہوتا، وہ اقوام متحدہ نہیں ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خاص خبریں اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید اسماعیل ذبیح اللہ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔